मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, ऐसी सियासी इंतशारी टोला, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। सियासी इंतशार टोला बात नहीं हो सकती। बातचीत सियासी जमातों में जेब देती है, फौज को नहीं। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का है। 9 मई वालों को आइन के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। सजा ना दी गई तो किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। एक ही रास्ता है, इंतशारी टोला सच्चे दिल से कौम के सामने माफी मांगे, नफरत छोड़कर तामीरी सियासत करे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। कोई इबाहम नहीं, वरगलाने और अहदाफ बताने के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो वाकई की तह तक जाया जाए। 2014 धरने के मुहर्रिकात भी देखे जाएं। 9 मई की असल हकीकत यह है कि सियासी टोला चाह लेते लेते यहां तक पहुंचा के अपने ही इदारों पर हमला कर दिया। 9 मई करने और कराने वालों का एहतसाब क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा? फौज ने तो अपना खुद एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। साबिक DG ISI पर जो इल्जामात हैं उसकी इंक्वायरी 2 स्टार अफसर कर रहे हैं। बयानिया बनाया जा रहा है 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को टर्नआउट वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन, क्योंकि कुल का बनता है 31, तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। मखसूस जमात को वोट 9 मई के हक में नहीं था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुल्क की 93% आबादी इस बयानिए के साथ नहीं खड़ी। KP की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 7.5% है। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किया। कुल रजिस्टर्ड वोटों का सिर्फ 31% एक मखसूस पार्टी को मिला। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने मखसूस पार्टी को वोट दिया। बोले किसी को कोई अड्डे दिए गए ना दिए जाएंगे। कुछ सियासी हल्के सोशल मीडिया में इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाएं तो मजीद इल्जाम लगाते हैं। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में मुल्की सालमियत दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आईन इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। सुबह शाम इल्जाम तराशियों पर मुकर्रना को कानून साजी करनी चाहिए। एक सवाल पर कहा 6 जजेस का मामला अदालत में है, सिर्फ इतना कहूँगा बगैर सबूत इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। बहावल नगर वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी और पुलिस अफसरान ने इस मामले को हल किया। हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी credibility बिल्कुल erode है. People must know the truth. Then you have no business to sit here. What is the answer? Then why don't you say you have no business to sit here? I mean, sorry, I will put it very bluntly. जो जज मुदाखलत पर कुछ नहीं करता घर बैठ जाए, उस शख्स को जज नहीं होना चाहिए। जजेस खत पर अस्कुत नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सब जज सुन लें, मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम कमजोर हैं। हमारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। किसी भी जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा इस दलील से इत्तफाक नहीं करता। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा जजेस ने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप चाहते हैं तफ्तीश हो और क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई हो? हमें देखना है किस तरह मामले को डील कर रहे हैं। सबका हदफ और मकसद आजाद अदलिया है। तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला जिसको सारे मीडिया ने दिखाया। The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court.
عدلیہ میں سنگین حکومتی مداخلت پر وفاق کو جواب دینا ہے، جیسا کہ ہائی کورٹس کے جواب میں بھی اجاگر کیا گیا۔ عدلیہ کی آزادی پر سنگین حملوں کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا گزشتہ سماعت کے تحریری حکم نامے میں نوٹ لکھا، خفیہ اداروں کو کنٹرول کرنے والی وفاقی حکومت ان واقعات پر اپنی پوزیشن واضح کرے۔ ان واقعات پر کارروائی حتمی طور پر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہائی کورٹس نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے واقعات اب بھی جاری ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، حکم نامے میں ایجنسیوں سے پہلے جواب مانگ لیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، وہ محض تجاویز پر جواب مانگا گیا ہے۔ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، تو اس کو ہم نے 13 سے 14% کی طرف لے کے جانا ہے۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کے جو خسارے ہیں ان کو کم کرنا ہے اور اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے۔ ملک خیرات نہیں ٹیکس دینے سے چلے گا، صرف 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح سے ملک کیسے چل سکتا ہے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، صرف ایک طبقے پر ٹیکس لگا دیں۔ ٹیکس اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہیں، غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا ضروری ہے۔ مہنگائی اب 17% پر آ چکی ہے جو مزید کم ہوگی۔ جولائی اگست تک پالیسی ریٹ بھی نیچے آئے گا۔ اگلے سال سے 10 دن میں IMF کمیشن پاکستان آئے گا، جس سے آئندہ پروگرام پر بات ہوگی۔ پینشن کے اخراجات کو قابو میں لانے کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سے بڑھا کر 65 سال تک کرنے کے اقدامات زیر غور ہیں۔ سمس والے معاملے پر کہا، چاہ رہا تھا کہ فورن انویسٹرز ناراض ہو جائیں گے، موبائل بل ہزاروں میں دے رہے ہیں تو فائلر کیوں نہیں بن رہے؟ SIFC میں اور جو معیشت کے باقی جو شعبے ہیں، اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ جو فوج کی ایڈمنسٹریٹو، انتظامی اور ٹیکنیکل جو کمپیٹنسیز ہیں، اف دے کین بی یوزڈ کہ پاکستان کی اکانومی جس حالات میں اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ SIFC میں پاک فوج کا کردار سہولت کاری کا ہے۔ ہمارا مقصد اداروں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ جگہ لینا۔ کئی ملکوں میں معیشت مضبوط بنانے کے لیے فوج کی مدد لی جاتی ہے۔ ہم حکومتی منشا کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ DG ISPR میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں، پاک فوج اور ذیلی اداروں نے 360 ارب روپے ٹیکسز اور ڈیوٹی کی مد میں ادا کیے۔ فلاحی اداروں پر سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ یہ فلاحی ادارے کئی 100 ارب سرکاری خزانے میں جمع کرا رہے ہیں۔ حالیہ دہشت گرد کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ تاسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ داسو میں چینی انجینئرز پر حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے ملتی ہیں۔ امن و امان قائم کرنا پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ DG ISPR میجر جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں، پاکستان نے افغان سرحدی علاقوں میں کارروائی کر کے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنا کر 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ کے تحت جو کام جاری ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی نقل و حمل روکنے کے لیے 753 قلعے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ پاکستانی افواج کا مکمل فوکس سیکیورٹی معاملات پر ہے۔ بھارتی فوج آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے۔ LOC پر معصوم کشمیریوں کی جان کو خطرہ ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ DG ISPR کا کہنا ہے، بے گناہ کشمیری بھائیوں کو غیر قانونی آپریشن میں قتل کیا جا رہا ہے۔ بھارت کھلم کھلا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت عالمی سطح پر سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث ہے۔ ایک سوال کے جواب میں DG ISPR کا کہنا تھا، مسنگ پرسنز پیچیدہ مسئلہ ہے۔ حال ہی میں کچھ دہشت گرد مارے گئے جو مسنگ پرسنز میں شامل تھے۔ ہمارے پاس تو 80% مسنگ پرسنز کو ٹریس کیا جا چکا ہے۔ باقی ملکوں میں تو مسنگ پرسنز کی تعداد لاکھوں تک جاتی ہے۔
خان صاحب کو بریف کیا میں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے خان صاحب خوش ہے. ہماری موقف کی تائید انشاءاللہ تعالی ہوگی اور ہوئی ہے اس آرڈر سے. بانی پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش ہیں. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو امریکی سفیر سے ملاقات کے حوالے سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. بانی پی ٹی آئی نے انوار الحق کاکڑ کے بیان کا بھی ذکر کیا. عدلیہ سے استدعا ہے، ہماری درخواستوں پر فیصلہ کریں. جہاں پہ آئینی تشریح کا معاملہ ہو وہاں پہ کم از کم 5 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ مقدمہ سنے گا. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ کیسز لگائے ہی 5 رکنی بینچ کے سامنے جائیں. کیا ہی اچھا ہو کہ عبوری حکم بھی لارجر بینچ ہی دے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر 5 رکنی لارجر بینچ کوئی آرڈر جاری کرتا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پروسیجر ایکٹ کے بعد طے شدہ اصول ہے کہ جہاں آئین کی تشریح کا معاملہ ہو وہاں کم سے کم 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا مقدمہ سنے گا. کیا ہی اچھا ہوتا جن فریقین کو معطل کیا گیا ان کو موقع دیا جاتا. ڈیلیگیشن آیا تھا، وہ ہیڈ تھے ڈیلیگیشن کے. آپ لوگوں کی جو تعریف کی اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ وزراء وہاں پر نہ صرف مکمل طور پر موجود تھے، وہ ہر قدم پر گائیڈ کر رہے تھے، سپروائز کر رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس. وزیر اعظم نے کہا سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد معاشی تعلقات کے لیے اہم پیش رفت ہے. کابینہ اجلاس میں ایئر سیال کو چین، ملائیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ترکیہ، برطانیہ، کویت میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی گئی. پاکستان کولمبیا میں مشترکہ تجارتی کمیٹی کے قیام کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کی منظوری. صدر مملکت نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا حکم واپس لے لیا. وزارت قانون کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری، جس کے مطابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی منسوخ تصور ہوگی. شوکت عزیز صدیقی کو ادارے کے خلاف الزام پر ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز کی نظر ثانی درخواست منظور کر کے برطرفی کالعدم قرار دی تھی. کیپیسٹی چارجز کی مد میں بجلی صارفین سے 51 ارب 88 کروڑ روپے وصول کرنے کی تیاری. تقسیم کار کمپنیز نے بجلی کی قیمت میں اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست دی تھی. آپریشن اینڈ مینٹیننس کی مد میں 5 ارب 75 کروڑ روپے بھی صارفین سے ہی وصول کیے جائیں گے. نیپرا میں درخواست کی سماعت 17 مئی کو ہوگی. قیمت میں اضافے کا اطلاق الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. دہشت گرد اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کی خون ریزی کا نیا در کھول دیا. رفح کا محاصرہ کر کے بمباری جاری. غزہ اور خان یونس میں بھی کوئی جگہ صہیونی فورسز سے محفوظ نہیں. وحشیانہ بمباری سے 24 گھنٹے میں 50 سے زائد فلسطینی، درجنوں زخمی ہو گئے. اسرائیل نے حماس کی جانب سے جنگ بندی تجاویز پر رضامندی دیے جانے کے چند گھنٹے بعد ہی امن کوششوں کو ناکام بنا دیا. We believe a military operation in Rafah right now would dramatically increase the suffering of the Palestinian people, would lead to an increase in loss of civilian life. This latest response, we have made clear that we do not support Israel launching a full-scale military operation in Rafah. امریکہ رفح پر اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کی حمایت نہیں کرتا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں اسرائیل حماس کی جانب سے جنگ بندی کے لیے تجویز کا جائزہ لے رہا ہے. یو این سیکرٹری جنرل کا اسرائیل کی رفح آپریشن پر اظہار تشویش. انتونیو گوتریس کی اسرائیلی اور حماس سے معاہدے پر فوری عمل درآمد کی اپیل. چینی صدر کا غزہ میں جامع اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ. کہتے ہیں فلسطین کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن بنانے کی حمایت کی جائے. میل لندن صادق خان کا برطانوی حکومت سے رفح میں زمینی آپریشن رکوانے اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ.